وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الغر الميامين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين للتراب مقدمه الفداء اللهم صل وسلم وبارك وزد على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني قائم آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صلوات على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا باواز بلند اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست خلاق عالم کی بخشی ہوئی توفیقات اور عنایات کی طفیل اور بتعید چہاردہ معصومین علیہ السلام اس متبرک عظیم الشان مجلس عزا کے لیے
सरनामा कलाम में सूरह मुबारका माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा है और इस सूरा की 54 नंबर आयत का इब्तदाई हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। साहिबान इल्म, साहिबान दिक्कत, साहिबान मारिफत तशरीफ़ फरमा हैं। इतने ज़ाकिरीन के जुर्मट में, गुलदस्ते में एक मौलाना साहब को भी आज आप सुन लें। मैंने भी पढ़ना कसीदा ही है, लेकिन मैंने कसीदा वो पढ़ना है जो अल्लाह ने कुरान में आयतें बना के नाज़िल फरमाया। थोड़ा सा भाईजान जागिएगा, आपकी ज़ियारत का ये पहला मौका है। लाहौर में मैं पढ़ता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मौलाना ज़मीर साहब, मौलाना नसर साहब की काविश से आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू नहीं है, पढ़े लिखे साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं। आगाज़ गुफ्तगू में भाईजान देखना मेरी तरफ है, आगाज़ गुफ्तगू में सिर्फ़ तमहीदन चंद जुमले हदिया करना चाहता हूँ, उस पर आपने तवज्जो फरमानी। मैंने वादा किया है कि मैंने पढ़ना कसीदा है और पढ़ना मौला की शान में है, और पढ़ना वो है जो अल्लाह ने कुरान में आयतें बना के नाज़िल फरमाया। थोड़ा सा जागिएगा। सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा है। भाईजान जागना जो मेरे सामने बैठे, और आयत का निशान है 54 और पूरी आयत भी मैंने तिलावत नहीं की, उसका इब्तदाई हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। भाईजान जागिएगा। ए ईमान लाने वालों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तवज्जो कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई भी मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता है तो बेशक हो जाए। नहीं भाईजान, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तवज्जो कीजिएगा। कुरान है, ये रिवायत नहीं है, ना तो ये सही बुखारी की रिवायत है, ना ये उसूल काफ़ी की रिवायत है, ये कुरान की आयत है। तवज्जो कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, भाईजान जागना है। मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई भी मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता है तो बेशक हो जाए। खुदा कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। जागिएगा। परवरदिगार तुझे क्यों परवाह नहीं है? अगर कोई मुर्तद होना चाहता है हो जाए, तो खुदावंद मुताल फरमा रहा है मुझे परवाह नहीं है। परवरदिगार तुझे क्यों परवाह नहीं? जागिएगा। खुदा ने फरमाया फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, खुदा कहता है मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक कौम को रखा हुआ। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। भाईजान थोड़ा सा बेदार होना है। अल्लाह कहता है मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए, बुजुर्गों देखें मेरी तरफ, एक कौम को रखा हुआ है। बस तर्जुमा हो गया, तवज्जो कीजिएगा। इस आये मजीदा में खुदावंद मुताल ने कहा कि अगर तुम में से, बेटा देखो मेरी तरफ, दीन से मुर्तद होना चाहता है तो हो जाए। देखिए, एक होता है मुशरिक, एक होता है काफिर, एक होता है मुनाफिक। थोड़ा सा जागिएगा। मुशरिक उसे कहते हैं कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, चाहे उसकी ज़ात में, उसके अफ़आल में, उसकी सिफ़ात में, उसे कहते हैं, बोले मुशरिक। यानी अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले को, सलामती हो, शरीक ठहराने वाले को कहा जाता है मुशरिक। और खुदा ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ
کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جاگیے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اسے کہتے ہیں مشرک۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو نبی مکرم پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کرے، انکار کرے، یعنی پیغمبر اکرم کو نبی یا رسول نہ تسلیم کرے، اسے کہتے ہیں کافر۔ جاگیے گا صاحبان معرفت تشریف فرمائیں۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو مانے دل سے انکار کرے۔ میں نے اب نتیجہ فکر دینا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یعنی جو زبان سے تو اقرار کرے پیغمبر اکرم کی نبوت و رسالت کا، زبان سے تو اقرار کرے لیکن قبلہ دل سے انکار کرے، اسے کہتے ہیں منافق۔ اور سورہ بقرہ میں خداوند متعال نے کہا وقالت الاعراب آمنا، میرا حبیب یہ عرابی تیرے پاس آتے اور آ کر کہتے ہم آپ پر ایمان لائے۔ خدا نے کہا خبردار میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ بھائی جان توجہ ہے، جو یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو، اب میں نتیجہ فکر دیتا ہوں، تمہید ختم ہو گئی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زبان سے، بزرگوں، جو زبان سے تو تسلیم کرے لیکن دل سے انکار کرے، اسے کہتے ہیں منافق۔ یہ تو ہے منافق کی وہ تعریف جو لغت نے کی ہے۔ منافق کی ایک تعریف اس نبی نے بیان فرمائی جو وحی کے بغیر نہیں بولتا، جس کی زبان پر اللہ نے وحی کا تالا لگایا۔ جب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں منافق کسے کہتے ہیں، تو نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور نبی مسکرا کے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے میرے بھائی علی کے فضائل پڑھے جائیں اور اس کے منہ پہ لعنت پڑ جائے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے بھائی جان، توجہ ہے۔ اصطلاح میں یعنی پیغمبر اکرم کے دور سے لے کر قیامت تک منافق کی یہ تعریف ہے کہ اس کے سامنے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے جائیں۔ بھائی جان آپ میری طرف توجہ فرمائیں، مولا امیر علیہ السلام کے فضائل پڑھے جائیں، اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، اگر لعنت پڑ جائے تو منافق ہے۔ توجہ ہے، میں بڑا باذوق خطیب ہوں، آپ سارے ہلا کے جملہ سن رہے ہیں، اگر اجازت دے دو چار مصرے ہدیہ کروں۔ ایک منافق کی تعریف شاعر نے بھی کی ہے اور تمام آیات اور روایات کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کی ہے کہ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ بھائی سارے بولے، توجہ ہے یا نہیں؟ اجنبی بن کے نہ سنیں بھائی جان، ہم محمد و آل محمد کے رستے پر چلنے والے ایک ہی مسافر ہیں، ہم سب کی منزل ایک ہے۔ توجہ کیجئے گا، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، بھائی جان سارے علاقے جملہ نہیں سننا، میں اکثر لاہور میں جب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں جب شعر پڑھا جائے تو اسے شعر بن کے سنا جاتا ہے، بالخصوص جب شعر خدا کی شان میں ہو۔ توجہ ہے، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ سارے مل کے توجہ ہے۔ تو منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زبان سے تو بولے، میرے کوئی مشکل بات تو نہیں کی، زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل سے انکار کرے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور یہ منافق رسول کے دور میں بہت تھے، بلکہ ان کی اکثریت تھی۔ اگر منافق رسول کے دور میں نہ ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون نہ ہوتی۔ آغا صاحب
اتنا مجمع پڑھا لکھا میرے سامنے تشریف فرمائے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن کی تاریخ پہ نظر ہے نا وہ لطف لیں گے، صبح سے یہ جلسہ جاری اور شام تک رہے گا، لیکن میرے جملے کو تولنا احد پہاڑ سے وزنی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہے، اگر آپ نے توجہ فرما دی تو لطف آئے گا، یہ جملہ زبان زد عام رہے گا اگر آپ نے توجہ کی۔ بھائی جان قرآن میں سورہ منافقون ہے یا نہیں؟ بولیں۔ زمانہ رسول میں بھائی جان آگا جی کچھ لوگوں نے، بھائی جان میرا جملہ ضائع نہ دے، میری طرف دیکھیں، زمانہ رسول میں کچھ لوگوں نے بس اتنی ترقی کی کہ وہ سورہ کافرون سے اٹھے سورہ منافقون میں بیٹھے۔ نہیں لے سکے جملہ بھائی، مولا زندگی دے، مولا زندگی دے، جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان بصیرت ہیں، صرف اتنی ترقی کی انہوں نے مولانا کہ وہ سورہ کافرون سے اٹھے اور سورہ منافقون میں جا کر بیٹھ گئے، انہیں سورہ مومنون میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ بھائی بلند تر صلوات عظمت امیر المومنین، ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان ذرا سر اٹھائیے گا، میری طرف متوجہ رہے۔ میں نے تینوں کی ڈیفینیشنز بیان کی، کس کی؟ مشرک کی، بولیں کافر کی، اور منافق۔ سن لیا آپ نے؟ بھائی جان جاگے گا۔ لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی، اور آیت کا نشان ہے 54۔ بھائی جان دیکھنا میری طرف ہے، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے سے ہماری نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا، جو میرے سامنے بیٹھے۔ ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، اگلے بندے ٹھیک نہیں تھے۔ جو تھرڈ کلاس کافر تھے وہ فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے، جنہیں کافروں میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ اسلام کی فرنٹ لائن پہ آ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں آپ تک بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی۔ اس آیت میں سورہ مائدہ میں جاگیے گا، نہ تو اللہ نے مشرک کا ذکر کیا، نہ کافر کا، نہ منافق کا۔ میری طرف دیکھنا، خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہونا چاہتا ہے۔ نہیں، اس آیت میں بھائی جان جاگیے گا، جو بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرما، اس آیت میں اللہ نے مرتد کا ذکر کیا ہے، مرتد کا۔ اب یہ مرتد کون سی بلا ہے؟ نہ یہ مشرک ہے، نہ یہ کافر ہے، نہ یہ منافق ہے، یہ مرتد کون ہے؟ کاش یہ جملہ پہنچ جائے۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، مرتد کسے کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں تو مفسرین نے، بھائی بیٹا توجہ کرنی، مفسرین نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے مرتد کی قبلہ، کہ جو، کاش یہ جملہ آپ تک پہنچے، جو جس رستے سے اسلام میں داخل ہو اسی رستے سے نکل جائے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، آپ تھک کے سن رہے ہیں، آپ تھک کے سن رہے ہیں۔ جو جس رستے سے بھائی جان اسلام میں داخل ہو، دائرہ اسلام میں، حلقہ اسلام میں جس رستے سے داخل ہو اسی رستے سے نکل جائے، اسے کہتے ہیں مرتد۔ سار اٹھانا، خدا کی قسم پاکستان کے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں ان مرتدوں کے نام بتاتا۔ مولا زندگی دے جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان مرتدوں کے نام بتاتا کہ کون کون کب کب کہاں کہاں مرتد ہوا۔
ویسے بھی نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہیں۔ آپ تھک کے سن رہے ہیں بھائی، نیاز کر کے آئے ہو، مولا کا لنگر کھا کے آئے ہو، حیدری توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے یہاں مرتدوں کی بات کی ہے۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو جس رستے سے، بھائی جان جاگنا، اسلام میں داخل ہو اسی رستے سے نکل جائے، اسے کہتے ہیں مرتد۔ اور خدا نے قرآن میں کہا جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اب میں نے تمہید ختم کر دی ہے، نتیجہ فکر دینا ہے۔ بھائی جان اس کو دعوت ذوالعشیر سمجھے، نیاز کر کے آئے ہو اور پیغام امیر المومنین دینا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ خدا نے کہا جو بھی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ پروردگار تجھے پرواہ کیوں نہیں ہے؟ خدا نے کہا اس لیے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو رکھا ہوا ہے۔ پروردگار وہ کون سی قوم ہے جو دین کی حفاظت کر رہی ہے؟ خدا نے کہا خبردار اس قوم کا نام نہیں بتاؤں گا، ورنہ بڑے بڑے نام رکھ کے اس قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ پروردگار نام نہیں بتائے گا تو پہچانیں گے کیسے؟ خدا نے کہا ان کی صفات بتاؤں گا، ان کی فضیلتیں بتاؤں گا، ان کی خصوصیتیں بتاؤں گا۔ پروردگار بتا اس قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک خصوصیت بتائی، جاگنا، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم جو دین کی حفاظت کر رہی ہے اس کی پہلی خصوصیت، علامت اور فضیلت یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت رکھتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم یہ روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب میرا تمام حفاظان قرآن سے یہ درخواست ہے اور یہ کہنا ہے کہ وہ اس قوم کو بتائے کہ یہ کون سی قوم ہے کہ جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت رکھتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت رکھتا ہے۔ ہر حافظ قرآن سے، ہر مفسر قرآن سے، ہر معلم قرآن سے آپ دی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کون سی قوم ہے۔ ہر عالم کا کام ہے کہ وہ اس قوم کو بتائے کہ وہ کون سی قوم ہے جو دین کی حفاظت کر رہی ہے اور اس میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت رکھتی ہے اور اللہ اس قوم سے محبت رکھتا ہے۔ اگر تمہاری مجبوری ہے تم نہیں بتا سکتے، ہو سکتا ہے تمہاری حسبی یا نسبی مجبوری ہو، تمہاری ہے، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم تو اس قوم کو بتائیں گے کہ وہ کون سی قوم ہے۔ جاگیے گا، جب میں نے اس قوم کی تلاش شروع کی تو تلاش کرتے کرتے میں میدان خیبر میں پہنچ۔ اب نعرہ ہو گیا جی، تشریف رکھیں۔ بھائی جان تھکے تو نہیں ہیں؟ اب تو میں آیا ہوں منزل پر، اب تو میں نے تمہید ختم کی ہے، ذرا سر اٹھائیے گا۔ بھائی جان اللہ نے کیا کہا؟ جو قوم دین کی حفاظت کر رہی ہے اس قوم کی علامت کیا ہے؟ بھائی جان میری طرف دیکھیں، ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اس قوم کی علامت، بسم اللہ، اس قوم کی علامت کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، کہ وہ قوم اللہ سے محبت رکھتی ہے۔ بیٹا دیکھنا میری، اور اللہ، یہ رائے ونڈ والی محبت نہیں ہے، ایک ہی طرف سے اللہ 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 کی تسبیح ہونا۔ یہ قوم اللہ سے محبت رکھتی ہے اور اللہ، یہ دو طرفہ محبت ہے، طرفین کی محبت ہے۔ یہ قوم اللہ سے محبت رکھتی ہے اور اللہ بولے اس قوم سے محبت رکھتا ہے۔ تو جب قرآن کی آیت ہے، ہر مفسر قرآن کا فریضہ نہیں کہ وہ یہ بتائے کہ یہ کون سی قوم ہے جو دین کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر تمہاری مجبوری ہے تو تمہاری ہوگی، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں۔ ہم تو قوم کو، شیعہ قوم کو بتائیں گے کہ یہ کون سی قوم ہے جو دین کی حفاظت کر رہی ہے۔ بیٹا دیکھ رہا میری طرف ہے، جب میں نے اس قوم کی تلاش شروع کی تو تلاش کرتے کرتے میں میدان خیبر میں پہنچ گیا، اور خیبر میں پہنچ کر بھی مجھے 39 دن انتظار کرنا پڑا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، 39 دن مجھے انتظار کرنا پڑا، اور 39ویں دن نبی نے اس قوم کا تعارف کروایا۔ نبی نے خیبر کے میدان میں فرمایا، لا اعطین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ نبی نے خیبر کے مردوں میں کہا،
کل علم مرد کو دیا جائے گا۔ آپ تھکے ہوئے بھائی، نبی نے خیبر کے مردوں میں کہا کہ کل علم رجل کو دیا جائے گا، کل علم مرد کو دیا جائے گا، کرارن غیر فرارن، اور وہ مرد وہ ہوگا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ کرار کا مطلب ہے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا، اور غیر فرار کا مطلب ہے وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ میں یہاں رک گیا ہوں، دانستہ رک گیا ہوں۔ میں جب کسی نقطے کے قریب آتا ہوں، یہاں سے کسی مومن کی برآمدگی ہو جاتی ہے اور آپ سب کی نگاہ وہاں چلی جاتی ہے۔ آپ سے التماس ہے آپ میری طرف متوجہ فرمائیں۔ میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ طویل نہیں، مجھے آگے جانا ہے، توجہ کیجئے گا، نتیجہ فکر دیتا ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ کل علم مرد، کرار۔ پھر اللہ نے مرد کی، رجل کی تعریف کی، کرارن غیر فرار۔ بھائی جان کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا۔ غیر فرار کا مطلب ہوتا ہے وہ بھاگنے والا۔ اس کا مطلب ہے جو 39 دن تک جاتے رہے وہ سارے فراری تھے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی؟ اور 39 دن تک نبی نے تو کسی کو علم دیا ہی نہیں۔ نبی نے کہا کہ اب کل علم میں دوں گا، اور وہ کون ہوگا؟ غیر، سارے بولیں غیر فرار۔ کیا مطلب ہے؟ وہ میدان جنگ سے تشریف لے جانے والا نہیں ہوگا، جو جانے والا نہیں ہوگا۔ بھائی جان خدا کی قسم، شیعہ خطیب ہونے کے ناطے سے مولانا ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، خدا کی قسم کوئی بھی صحابی نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ نہیں آپ تھک کے سن رہے ہیں۔ کوئی صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، یعنی نبی کے زانو کے ساتھ زانو لگا کر بیٹھے، اسے کہتے ہیں صحابی۔ آپ کی عرفانی سماعتوں کی نظر جملہ کہتا ہوں، زانو کے ساتھ زانو ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں، زانوؤں پر بیٹھنے والے اور ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو زانوؤں پر بیٹھے، جو زانوؤں پر بیٹھنے والے ہیں وہ، توجہ کیجئے گا، کوئی بھی صحابی نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ ہاں منافق چھوڑ کے جاتے تھے۔ صحابہ کے نام پر، بیٹا دیکھو میری طرف ہے، صحابہ کے نام پر سیاست نہ کیجئے۔ کوئی شیعہ نہیں ہے جو صحابہ کو نہ مانتا ہو۔ میں اکثر ممبروں پہ یہ جملہ اور یہ پیغام دیتا ہوں آپ کا نمائندہ ہونے کے ناطے سے، کہ ہم اصحاب پیغمبر کا اس قدر احترام کرتے ہیں قبلہ کہ ان کے قدموں کے نیچے آئی ہوئی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کی پاؤں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن صحابی ہے، منافق ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، منافقوں کو نہیں مانتے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو چند مصرے ہدیہ کروں۔ ہم کن صحابہ کو مانتے ہیں؟ کون سے صحابی ہیں؟ شاعر نے آغا جی قلم اٹھایا اور لکھا، اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، جن کی قربان ہے وہ میرا ساتھ دیں۔ اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان۔ بوذر ہوں، حذیفہ ہوں کہ مقداد میری جان۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بوذر ہوں کمبر ہوں کہ مقداد میری جان۔ ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان۔ کیسے صحابہ پہ؟ جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے کبھی بھاگا بھی۔ بھائی سارے بولنا مل کے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایسے صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی کو صحابی چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ صحابہ تو کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے کو۔ 39 دن تک بھاگتے رہے۔ نبی نے کہا اب کل علم میں دوں،
کسے دوں گا؟ کرار کو، غیر فرار کو۔ بھائی جان سار اٹھائیے گا۔ جب 40 مدینہ آیا، فجر کی نماز پڑھ کے نبی خیمے سے باہر نکلے، اصحاب نے نبی کے خیمے کا ہجوم کیا ہوا تھا۔ نبی ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، پورے مجمع پہ نگاہ ڈالی، جس کو تلاش کر رہے تھے جب وہ نہ ملا، نبی پکار کے کہتے اینا اینا علی ابن ابی طالب۔ علی کے ہاتھ میں علم دیا۔ توجہ کیجئے گا، وقت مختصر ہے، میں اختصار سے کام کر رہا ہوں۔ علی نے علم لیا۔ بھائی جان میرا ساتھ دیجئے گا۔ 39 دن تک، قبلہ جاگے گا، 39 دن تک یہ ہوتا رہا کہ مجاہد اسلام علم لے کر جاتا تھا قلعہ قاموس کے سامنے۔ دیکھیں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے خیبر میں خیبر پڑھا۔ ہاں جی، قلعہ قاموس کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے مولا کے فضائل پڑھے، اور جو وہاں پڑھے تھے یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا بھائی جان، آج بھی ایک علی کے بیٹے نے یہودیوں کو خیبر یاد دلایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خیبر یاد دلایا۔ اس وقت کے یہودیوں میں اور اس وقت کے یہودیوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس وقت کے یہودی علی کی تلوار کے ڈر سے قلعے میں چھپے ہوئے تھے، اور آج کے یہودی علی والوں کے مزائلوں کے ڈر سے بنکروں میں چھپے ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم آج کل کے دور میں یہ جو حالات حاضر ہیں، شیعت کا مقام روشن ہوا ہے۔ دنیا شیعت کو پڑھ رہی ہے، دنیا شیعت کی طرف متوجہ ہے، اور اس سال روز عاشور میں جو غیر مسلم تھے ان کا شیعہ جلوسوں میں زیادہ رش تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ 2 مہینوں سے عالمی میڈیا پر علی کا بیٹا چھایا ہوا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رہبر معظم آیت اللہ آغا خامنائی، توجہ ہے نا، وہ چھایا ہوا ہے۔ دنیا شیعت کو پڑھ رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی سرحدوں کے باہر، آپ کی سرحدوں کے اندر بھی وہ جو شیعہ کافر کے نعرے لگاتے تھے، میں نے ان کی زبانوں سے سنا ہے کہ جب وقت پڑھا تو ہمیں احساس ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ صرف شیعہ نے حیدر کرار۔ شیعت کا وقار روشن ہے، شیعت کا مقام روشن ہے، اور میں جب جب تقریر کرتا ہوں یہ جملہ کہتا ہوں، ابھی تو یہ جو کچھ زمانے نے دیکھا ہے یہ تو امام کے ایک نائب کی شجاعت ہے، ابھی تو امام زمانہ نے آنا ہے۔ خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس عزیزو بیان کو سمیٹتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ 39 دن تک بھائی جان میری طرف دیکھیں، صرف یہ ہوتا رہا، مجاہد علم اٹھاتا تھا، تلوار اٹھاتا تھا، قلعہ قاموس کے سامنے جاتا تھا، اور جو قلعہ قاموس میں بیٹھے ہوئے تھے مرحب، انتر، حارث، نجومی اور باقی بہادر، وہ 39 دن باہر نہیں آئے، صرف مرحب یوں کھڑکی کھولتا تھا اور مجاہد کی طرف کھڑکی سے دیکھتا تھا، اور صرف اتنی بات کہتا تھا، انا الذی سمتنی امی مرحب، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ بس مرحب کا نام سنا، تلوار کہیں، علم کہیں، مجاہد کہیں، پناہ گاہوں کی تلاش میں بھاگتے تھے۔ آپ نے ایک گاڑی کا نام سنا ہے، فراری گاڑی؟ ٹویوٹا، ہونڈا، یہ کمپنی ایک فراری ہے، یہ انہوں نے انہی کو دیکھ کر اس کا نام فراری رکھا ہے۔ فراری گاڑی بہت تیز بھاگتی ہے، اگر موٹر وے پہ بھاگے نا تو وہ جو سپیڈو میٹر لگے ہوئے نا جن کے کیمروں میں سپیڈ آ جاتی ہے، وہ فراری کی سپیڈ کو بھی کیچ کر لیتا ہے کیمرہ، لیکن ان کی سپیڈو میٹر بھی نہیں کیچ کر سکتا۔ سمجھے گا یہ میں نے کیا کہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اتنی تیز بھاگتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ یہاں مولانا جب میں پڑھتا ہوں نا، ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ کیا کہتا تھا؟ میری ماں نے میرا نام
مرحب رکھے، سر اٹھائیے گا۔ تو میں کہتا ہوں بھائی لڑنا تو بہادروں کا کام ہے، ہمیں تو آپ کی بہادری کا پہلے ہی سے پتہ ہے، نہ لڑتے۔ جب وہ کہہ رہا تھا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، کوئی تو ہوتا جا کے کہتا میری ماں نے میرا نام فلاں رکھا ہے۔ کسی نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میری ماں نے میرا نام فلاں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ماؤں کے نام مجمع عام میں وہ لیتا ہے جن کے نام لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، وہ امام حسن کا خطبہ یاد آ گیا؟ دربار شام میں امام نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ اپنی ماؤں کا کردار مجمع عام میں بتاتا ہوں، تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے۔ توجہ ہے، سمجھے گا یہ میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی جان سلامتی، توجہ ہے یا نہیں؟ جی آپ سلامت رہے، توجہ کیجئے گا۔ 39 دن تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ اب جب مولا علی علیہ السلام علم لے کر آئے، آغا جی میری طرف دیکھنا ہے، علم لے کر آئے قلعہ قموس کے سامنے، انہوں نے حسب عادت جو 39 دن تک ان کا بنا رہا ماحول، انہوں نے کھڑکیاں کھولی، صرف دیکھا، ابھی بولا کچھ نہیں۔ سر اٹھائیے گا، مجلس معراج پہ جائے گی اگر آپ کی توجہ رہی۔ انہوں نے صرف کھڑکیاں کھول کے علی کی طرف دیکھا۔ خدا کی قسم روایتیں کہتی ہیں علی نے ایک طائرانہ نگاہ ان کی طرف ڈالی اور پھر ان کی طرف دیکھ کر علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ آپ تھک کے سن رہے ہیں بھائی، آپ تھک کے سن رہے ہیں۔ مولا علی نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی طرف دیکھ کر علم کو پتھر میں گاڑا۔ جیسے ہی علی نے پتھر میں علم گاڑا، ان تینوں بھائیوں نے، مرحب انتر حارس نے فوری طور غیر ارادی طور پر نجومی کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ تو آنے والا مجاہد کوئی اور ہی لگتا ہے۔ کہا نا گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ نجومی کہتا ہے کہیں ہمارے بہادروں کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے۔ فوراً کہتا ہے اس میں آنے والے مجاہد کا کمال تھوڑی ہے کہ جس نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا۔ کہنے لگے پھر، کہا کہ یہ جو آنے والا ہے یہ علم فلکیات کا عالم معلوم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک خاص ستارہ جب خاص مدار میں داخل ہوتا ہے تو قدرتی طور پر پتھر موم ہو جاتا ہے۔ ابھی ابھی وہ ستارہ خاص مدار میں داخل ہوا ہے۔ اس مجاہد کو اس کے وقت کا علم تھا۔ جب نجومی نے یہ بات کی، علی نے اس کی بات کو سنا، علم اکھاڑا پھر گاڑا۔ آپ تھکے ہوئے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مولا علی نے علم اکھاڑا پھر گاڑا، پھر اکھاڑا پھر گاڑا۔ جب 3 مرتبہ ایسا کیا تو اب نجومی کی طرف یہ تینوں بھائی حیران ہو کر دیکھ کر کہتے اب کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ جوان سمجھ میں نہیں آتا جو زمین پر بیٹھا بیٹھا آسمان پہ حکومت کر رہا۔ توجہ ہے بھائی جان۔ یہ علی نے بہادروں کو چیلنج دیا۔ بس بیان سمیٹ رہا ہوں، نتیجہ فکر دے رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ اور یہ میرا قیمتی جملہ ہے جو کہنا چاہتا تھا، یہ سمجھے ساری گفتگو ان جملوں کے لیے۔ یہی تب دیکھیں، یہ ایک بہادروں کو چیلنج ہوتا ہے۔ تینوں بھائی نکل آئے قلعے سے علی کے مقابلے۔ بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ اب میں جب مولا علی کا رجز پڑھوں، بھائی جان میری طرف دیکھیں، میں چاہتا ہوں جتنا مجمع ہے ابھی ہم آل محمد کے صدقے میں رزق کھا کر آئے ہیں، حسین کے صدقے میں، اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ یہ جو رزق ابھی کھایا ہے، نیاز کھائی ہے، اس کی قوت آپ میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ اور اس قوت کو مجتمع کرے اپنے سینے میں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا پنڈال حیدر حیدر کی صدا سے گونجے۔ جو اسرائیلی بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کی آوازوں سے دہل جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب میں مولا علی کا رجز پڑھوں گا، یہاں سے لے کے وہاں تک ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر کی صدا آنی چاہیے۔ وعدہ ہو گیا آپ کا۔ جیسے یہ تینوں بھائی باہر آئے علی کے مقابلے میں، مرحب سب سے بہادر تھا، آگے تھا، پکار کے کہتے علمتنی انا الذی سمتنی امی مرحبا، جان لے جوان میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام
جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے، اس کا اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور پھر پکار کے کہتے علمتنی یا مرحبو انا الذی سمتنی امی حیدر، حیدر توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و آجام ولیس الکسورہ، جان لے مرحب، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں جنگل کا شیر ببر ہوں، اور شیر ببر کی علامت یہ ہوتی ہے جو اپنے شکار کو کبھی واپس نہیں جانے دیتا۔ بھائی جان افسوس ہے وقت نہیں ہے، ان تینوں بھائیوں کو، ان تینوں یہودیوں کو علی نے فنار کیا۔ یہ ذرا بول کے مجمع بتائیے، خیبر کی جنگ کن سے ہوئی تھی؟ یہودیوں سے، ٹھیک ہے جی۔ مولا علی نے 82 جنگیں لڑی ہیں، کتنی؟ 82 جنگ۔ ہر جنگ میں مولا نے اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے کروایا، میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا، سوائے اس جنگ خیبر جس میں مولا نے اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے سے نہیں کروایا، اپنی ماں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ یہ ہے علی کا علم غیب۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے، اور چاہت والے بندوں میں علی شامل ہے، اور اللہ نے علی کو بھی علم غیب عطا کیا۔ علی علم غیب سے جانتے تھے کہ مرحب انتر اور حارث کی ماں نے ان کو وصیت کی تھی بیٹا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ ان کی ماں کاہنہ تھی، نجومیہ یہودیہ تھی لیکن کاہنہ تھی، کہتی تھی بچوں تم بڑے بہادر ہو، ہر میدان میں تم کامیاب ہوگے، لیکن سب سے لڑنا میدانوں میں، حیدر سے نہ لڑنا۔ ایک بات کہوں بھائی جان، پہلے مجھ پہ دو پرچے ہیں مجھ پہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ضلع میں بھی مجھ پہ پرچہ ہو جائے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا اور ایک بات آپ سمجھیں گے، اور آپ کے چہروں سے مجھے پتہ چلے گا کہ کس نے سمجھا یا کس نے نہیں سمجھا۔ ایک جملہ میں کہوں گا، ایک آپ سمجھیں گے، اور ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں۔ یہ مرحب انتر حارث تھے یہودی، ان کی ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، علی سے نہیں لڑنا، تو ان تینوں کی ماں ہوئی یہودیوں کی ماں، کافروں کی ماں، ایسے ہی ہے بولیں بھئی، کافروں کی ماں ہی نے تو ان کو کہا تھا سب سے لڑنا، علی سے نہ لڑنا، ایسے ہی ہے نا بھائی جان؟ جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، ہمیں مولانا 1400 سال سے سکھوائی یہی ہے کہ یہ بات کافروں کی ماں کی سمجھ میں آ گئی کہ علی سے نہیں لڑنا۔ گھروں میں سوچئے گا میں نے کیا کہا، گھروں میں جا کے سوچئے گا جو میں نے کیا کہا، توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ توجہ ہے؟ یہ بات یہودیوں کی، کافروں کی ماں کی سمجھ میں آ گئی، لیکن کا جواب آپ کے پاس ہے، توجہ ہے؟ بس بیان سمیٹتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ علی کے مقابلے میں آئے، شیطان کے مشورے سے آئے، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ علی کے مقابلے میں آ گئے اور علی کی تیغ کے نیچے آئے اور فنار ہو گئے، تینوں کو علی نے فنار کر دیا۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حیدر حیدر کی صدا پھر گونجنی چاہیے، جملہ پسند آئے، جتنے لوگ تشریف فرمائیں میرا ساتھ دیجئے گا۔ یہ خیبر کی جنگ ہوئی ہے یہودیوں سے، اور یہودی ہیں مشرک، اللہ کے ساتھ حضرت عزیر پیغمبر کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہودی براہ راست، بیٹا دیکھو میری طرف، یہودی مولانا براہ راست علی کے دشمن نہیں ہیں، یہودی ہیں علی کے اللہ کے دشمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ یہودیوں سے جنگ ہوئی ہے خیبر کی۔ اب جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، سر اٹھائیے گا، مجھے پوری تاریخ اسلام میں دو حارث ملے، دو حارث، جاگیے گا، دو حارث ملے، ایک خیبر والا ایک غدیر والا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی؟ آپ کے علم میں ہے
کہ ایک حارث غدیر میں آیا تھا جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا, ادھر حارث بن نعمان فہری جو اونٹنی پر سوار تھا نبی مکرم کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے محمد, علی کی ولایت کا اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ نبی فرماتے میں تو مامور ہوں, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے حکم پر میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. جب اس نے سنا تو ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ان کانا ھذا من عندک فانطر علی حجارۃ من السماء. پروردگار اگر اعلان ولایت علی تیری طرف سے ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا. اس کا اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے پتھر برسا اور سوار سواری سمیت ہلاک ہو گیا. یہ کون تھا جس پر پتھر برسا؟ اس کا نام تھا حارث. اب مجھے تاریخ میں دو حارث ملے, ایک خیبر والا ایک غدیر والا. جو تھا خیبر والا وہ تھا اللہ کا دشمن, جو تھا غدیر والا وہ تھا علی کا دشمن. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ جو تھا خیبر والا وہ تھا اللہ کا دشمن, جو تھا غدیر والا وہ تھا علی کی ولایت کا دشمن. سر اٹھانا. جو تھا اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ تھکے ہوئے؟ جو تھا اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا, اور جو تھا علی کی ولایت کا دشمن اسے اللہ نے مارا. گویا قیامت تک کے لیے اللہ اور علی میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے. کیا اللہ کے دشمنوں کو علی مارے گا, علی کے دشمنوں کو حیدر. توجہ ہے یا نہیں؟ کربلا جنگ تھی علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں میں اور جو علی کی ولایت کے دشمن تھے ان کے درمیان. ایک طرف 72 تھے اور ایک طرف ہزاروں تھے. جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے وہ ہمیشہ سے امتحان میں رہتے, اور آج بھی علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے امتحان میں. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام, تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. جب غریب زہرا کربلا میں اکیلا رہ گیا, ایک عیسائی راوی ہے, وہ رپورٹر ہے, افسوس ہے ابھی زیادہ مصائب کا وقت نہیں رہا. ایک عیسائی رپورٹر ہے, ایک تو حمید ابن مسلم, ایک اور ہے. وہ کہتا ہے جب حسین گھوڑے سے گرے ذوالجناح سے اور شمر جا رہا تھا حسین کی طرف, کہتا ہے میں جتنی تیز بھاگ سکتا تھا میں عمر سعد کے خیمے میں گیا. کہا عمر سعد مجھے اجازت دے دے, اس غریب کو مرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو, اجرکم علی اللہ. کہا میرے یہ کہنے پر عمر سعد خاموش رہا. کہتا میں خیمے میں گیا, مشک لی, فرات پہ پہنچا, میں نے مشک کو پانی سے بھرا, اور کہتا جتنی تیز بھاگ سکتا تھا میں بھاگا کہ اس نشیب تک پہنچوں جس میں غریب سجدے میں تھا. اب آپ کی صدائے گریہ بلند ہوگی. کہتا میں ابھی نشیب سے دور تھا کہ کربلا میں خون برسنا شروع ہوا. کربلا میں سیاہ اور سرخ آندھی چلنی شروع ہوئی. کہتا ہے جب آندھی پھٹی تو میں نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے, آپ برداشت نہیں کر سکیں. کہتا ہے اس نے کسی سر کو زلفوں پہ تھاما ہوا تھا. کہتا ہے جب وہ قریب آیا تو کوئی اور نہیں تھا, وہ شمر ملعون تھا, لیکن وہ کانپ رہا تھا. کہتا میں اس کے قریب گیا اور کہنے لگا بدبخت, حسین کو تو ذبح کر چکا, تو کانپ کیوں رہا ہے؟ بس یہ جملہ سنیں آپ کی زحمت و تمام. بڑا ظالم تھا شمر, پھر بھی کہتا ہے جب میں حسین کو ذبح کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک سیاہ برقعے والی بیوی ہے, کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے, کہتی ہے نہ مار, میں نے چکیا پیس پیس کر پایا. سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.